बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने जो दावा किया वो करके दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल आज हर हाल में मंजूर करवाएंगे। आज हुकूमत ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरते राय से मंजूर करवा लिया है। अपोजिशन ने जो कहा वो एक बार फिर से अपोजिशन करवाने में नाकाम रही। अपोजिशन हुकूमत को कानून साजी रोकने से नाकाम रही है। कानून साजी के हवाले से बहरहाल हुकूमत के लिए पार्लियामान में आज एक बड़ा दिन था। Class 2 to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Favor of the motion. 190 rose against the motion, so the motion is adopted. कानून साजी के बाद एक बार फिर से ऑपोजिशन के खिलाफ इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और ऑपोजिशन को मुल्क दुश्मन करार दिया है। भैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये फैटिफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी नेगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनका इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऑपोजिशन मुश्तरका इजलास में अददी अक्सरियत के बावजूद एक बार फिर से पार्लियामान में नाकाम होने पर खूब गर्जी बरसी। बिल की मंजूरी के बाद ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट से वॉकआउट भी किया और इजलास के बाहर स्पीकर के खिलाफ एहतजाज किया और साथ ही स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की तारीख की नंबर के हवाले से मजबूत तरीन ऑपोजिशन को आज पहली बार शिकस्त नहीं हुई। मैं ऑपोजिशन की दो और नाकामी की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। पहली तस्वीर है जी 27 जुलाई की, जब नया पाकिस्तान बना तब भी है, चेहरे तमाम कहानी बयान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जो ऑपोजिशन की कहानी बयान करती है। ऑपोजिशन की सियासी लीडरशिप के बंधे हुए हाथ और शेरों से नाकामी साफ तौर पर झलक रही है। 1 अगस्त को जब अददी अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन को सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त उठाना पड़ी। ये तस्वीर ऑपोजिशन के अंदर मौजूद दरारों, उनकी कमजोरियों और नाकामियों का हाल सुना रही है। इन माजी की तस्वीर के बाद आज तीसरी बार ऑपोजिशन की शिकस्त के हवाल भी मुख्तलिफ नहीं थे। हिज़्ब इख्तिलाफ का इख्तिलाफ हर बार बेअसर साबित हुआ है। बहरहाल आज हुकूमत के लिए एक बार फिर से पार्लियामानी कामयाबी का दिन था जब हुकूमत ने एक नहीं 7 बिल मंजूर करवाए। कुल 7 बिल मंजूर करवाए गए, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल, इंसदाद दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल, इस्लामाबाद ब्लॉक बिल, सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट में तरमीम का बिल भी शामिल है। आज की पार्लियामानी कार्रवाई के बाद कई अहम और संजीदा सवाल उठाए। आखिर अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन को कैसे शिकस्त हुई? क्योंकि 10 वोट से ऑपोजिशन का पलड़ा भारी था, लेकिन 36 ऑपोजिशन के अरकान पार्लियामान के अहम तरीन मौके पर वोटिंग के लिए आए ही नहीं। आखिर ये मिसिंग पर्संस हैं कौन? और क्या वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन के बारे में बार बार ये कहना कि ऑपोजिशन मुल्क दुश्मन है, किसी भी तरह जमहूरियत के लिए खतरा हो सकता है, और अब ऑपोजिशन का जो लाएहामल है इस पर क्या हो सकता है, इस हवाले से भी बिल्कुल हम बात करेंगे। और अब ऑपोजिशन जो ये कह रही है कि आज जो स्पीकर साहब ने भी रेड लाइन जो है वो अबूर कर ली, मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बयान आया है, और इसके बाद फिर स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की खबरें भी जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन पर्सनली मेरा ख्याल है कि ये ज़रा देखना चाहिए ऑपोजिशन को कि वो मुकामिल हो सकते हैं किसी भी अदम एतमाद को लाने का, और अगर अदम एतमाद वो लेकर आते हैं तो क्या चांसेस हैं उनके पास कि इसमें जो है वो उनको कामयाबी हासिल हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्या बातें की उन्होंने, एक बार जरा वो भी देख लेते हैं।
تو یہ وہ خطرات اور نتائج تھے جن کا عمران خان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر بل منظور نہیں ہوتا تو اس صورت میں یہ وہ خطرات ہیں جو پاکستان کو لاحق ہو سکتے ہیں اور پاکستان کسی طور بھی جو ان کا متحمل ہے وہ نہیں ہو سکتا. بہرحال بہت ہنگامہ آرائی تھی, بہت شور تھا, اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو حکومت ہے وہ یہ 7 بل منظور کروانے میں آج کامیاب ہو چکی ہے. بڑے تحفظات تھے, بڑی باتیں تھیں, بڑے دعوے تھے. اب پھر ایک دعویٰ ہو رہا ہے کہ اے پی سی میں جو ہے وہ حکومت کا فیصلہ کر لیا جائے گا. اب جب اے پی سی ہوگی تب وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. سربراہ ڈیٹ ہیں, بہت شکریہ احمد بلال صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اپوزیشن کی شدید مخالفت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ اجلاس میں 7 اہم بل جو ہیں وہ منظور کروا لیے گئے ہیں. احمد بلال صاحب, کیا آج کے اجلاس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی؟ جی, حکومت کے اندر زیادہ اعتماد پیدا ہوگا اور اپوزیشن کے اندر بھی بہت ایک احساس شکست پیدا ہوگا, کیونکہ اپوزیشن اپنی عددی برتری کے باوجود اپنے نمبرز کو موبلائز نہیں کر سکی, انہیں مارشل نہیں کر سکی, انہیں ٹھیک ڈپلوائے نہیں کر سکی. اور یہ پہلی شکست نہیں ہے, اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمین پہ عدم اعتماد کا جو معاملہ تھا اس پہ وہ شکست کھا چکے تھے. لیکن یہ میرے خیال میں یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے. پہلے سینٹ کے اندر اسی طرح کے 2 بل حکومت کو ڈیفیٹ ہوئی ہے, تو وہ بھی ایک بہرحال اپنی جگہ جمہوریت کا حصہ ہے. یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے اور اس کو اسی طرح سے ہی لینا چاہیے. لیکن احمد بلال صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو اپوزیشن کے پاس عددی اکثریت زیادہ تھی, 36 اراکین جو ہیں وہ حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں. کون ہے اپوزیشن کے یہ مسنگ پرسنز جو ہیں, اور کیا اب اس تمام واقعے کے بعد یا اس تمام صورتحال کے بعد یہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن اپنے اراکین کا اعتماد کھو چکی ہے؟ نہیں, یہ اس کے بارے میں اس کو جنرلائز نہیں کیا جانا چاہیے. دونوں باتیں ممکن ہیں. ایک تو ممکن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے غیر حاضر ہوں, کچھ جان بوجھ کے غیر حاضر ہو گئے ہوں, ان کے اوپر کچھ حکومت کا انفلوئنس کام کر گیا ہو. اسی طرح حکومت کے بھی کچھ لوگ غیر حاضر تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ اپوزیشن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن کی صفوں کے اندر نہ وہ اتحاد پیدا کر سکی, نہ انہیں منظم طور پہ ڈپلوائے کر سکی. تو یہ ان کی ناکامی ہے جو بالکل صاف نظر آئی آج کاؤنٹنگ کے دوران. اور یہ بہرحال اب جبکہ ان کو 10 ووٹوں کی برتری حاصل تھی, وہ 10 ووٹوں کی ان کو شکست ہوئی. تو یہ اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ ان کے کیا پرابلم ہے. نہیں تو احمد صاحب, یہ اتنی نقصان دہ بات ہے جمہوریت کے لیے اگر حقیقی اپوزیشن ہی ایگزسٹ نہیں کر رہی تو. نہیں, وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. دیکھیے 190 کی جو تعداد ہے وہ معمولی تعداد نہیں ہے, صرف 10 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت جیتی ہے. تو یہ کوئی کمزور اپوزیشن نہیں ہے, نہ اپوزیشن کی کمزوری اس سے ظاہر ہوتی ہے. میرے خیال میں اس سے ہماری جمہوریت زیادہ مضبوط نظر آئی ہے کہ دونوں طرف سے باقاعدہ کوششیں ہوئی ہیں. یہ ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سینٹ میں 2 بلوں میں حکومت کو شکست ہو چکی ہے. تو اس کے اندر حکومت اگر مشترکہ اجلاس پہ جیت گئی ہے تو یہ کسی کی شکست نہیں ہے, اپوزیشن کی شکست ہے. لیکن یہ جمہوری کی نقطہ نگاہ سے میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے. نہیں تو احمد بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بل منظور ہو گئے ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ مخالفت کے باوجود, تو اپوزیشن کے بیچ میں کوئی دراڑ اس کی وجہ سے آ سکتی ہے, یا عدم اعتماد تو پہلے ہی ہے, بہت زیادہ اعتماد کی جو ہے وہ کمی ہے, اس سے مزید بڑھاوا ملے گا اس کو؟ دیکھیے, اپوزیشن جب متحد ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے درمیان کو مشترکہ پرابلمز ہوتے ہیں. یعنی ایک مشترکہ پرابلم تو یہ ہے کہ دونوں ہی حکومت کے عطاب کا شکار ہیں, نیب کے عطاب کا شکار ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مقابلہ کرنے کے لیے, کچھ پریشر بلڈ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. تو یہ مشترکہ پرابلم تو ان کا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی رہیں گی, ہوتی رہتی ہیں. اس میں کچھ لوگ شاید اپوزیشن کے غیر حاضر ہوں, یعنی پیپلز پارٹی کے غیر حاضر ہوں, کچھ پی ایم ایل این کے غیر حاضر ہوں. تو یہ دونوں کو اپنی اپنی کمزوریوں کا احساس تو ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اکٹھے رہیں گے کیونکہ دونوں اس وقت وکٹمائز ہو رہے ہیں, اور اس کا مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب یہ اکٹھے ہوں.
تو احمد بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے رویے کے حوالے سے اپوزیشن پہلے ہی بہت زیادہ گلہ کرتی رہتی ہے، لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی بل منظور ہوتے ہیں اس کے بعد اپوزیشن پر جو ہے وہ تنقید وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان کے اندر اس طرح کا سخت رویہ مناسب ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے؟ ہاں، یہ بات میں آپ سے متفق ہوں. وزیر اعظم صاحب کو پورا حق ہے کہ اپوزیشن پہ تنقید کریں، سخت تنقید بھی کر لیں، لیکن آج کی تنقید میں پھر ایک بار کچھ پرسنل اٹیکس سے نظر آئے جو وزیر اعظم کے منصب کے بھی مطابق نہیں ہیں، اور میرے خیال میں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ جس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ عمران خان صاحب کی کوئی کمزوری نہیں اس میں ثابت ہوگی. اس میں ان کو حکومت کا نظام چلانے کے لیے ضرورت ہوگی. لیکن شاید وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مارچ میں جب سینٹ کے نئے الیکشن ہوں گے تو ان کو ایک کمفرٹیبل ایج حاصل ہو جائے گا اپوزیشن کے خلاف، اور اپوزیشن کی اس وقت جو برتری ہے وہ اس حد تک نہیں رہے گی. تو یہ بھی شاید ایک وجہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ پاتے ہیں اور اپوزیشن پہ سخت وار کرنے سے نہیں چوکتے. اچھا، اب اپوزیشن جو ہے وہ تو بڑی ناراض ہمیں دکھائی دی، اور بڑے بڑے دعوے پھر سے ہم نے دیکھا کہ اے پی سی بلا کر حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اسپیکر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائی جائے گی. تو یہ بڑے دعوے تھے. میرا تو خیال ہے کہ کیونکہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو ہے وہ تحریک لائی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو عدم اعتماد کی تحریک آئی اور آج جو تمام چیزیں تھیں وہ ہمارے سامنے تھیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو ایک بار پھر سے سبکی اٹھانا پڑ سکتی؟ جی، قومی اسمبلی میں تو سبکی اٹھانے کے زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس وہ میجورٹی بھی نہیں ہے جو سینٹ کے اندر تھی. تو یہ اپوزیشن کی ناراضگی اپنی جگہ بجا ہے، اس کو ناراض ہونا چاہیے، کیونکہ آج انہیں باوجود سخت کوشش کے اور باوجود عددی اکثریت کے ان کو مشترکہ اجلاس میں ناکامی ہوئی، شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ بڑی فطری بات ہے کہ وہ ہوں. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ مجھے جو بات تھوڑی سی افسوسناک لگی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن عموماً پریکٹس یہی ہوتی ہے، اور یہ ایک کنونشن ہے پارلیمنٹری، کہ جب وہ فلور مانگے اور کوئی بات کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اسے موقع دیا جاتا ہے گفتگو کرنے کا. اور وہ نہ صرف یہ کہ کھڑے ہوئے بلکہ ان کے بقول وہ تو چلے گئے اپوزیشن کے ڈیسک تک، اسپیکر کے ڈیسک تک، لیکن اسپیکر صاحب نے توجہ نہیں کی. تو خیال میں مناسب نہیں لا، لیکن پھر اس پر راز تو وہ میرا خیال کی ناراضگی کی وجہ ہے. تو احمد بلال صاحب، جس طریقے خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، پاکستان کی جو ہے وہ فتح ہوئی ہے، جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی تھی، خطرہ ٹل گیا حد تک اس کا آج؟ دیکھیں، یہ جو ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ اپوزیشن نے اب تک جو 12 کے قریب قوانین ایف ٹی ایف کو ضرورت تھے جو ان کے پاس کرنے میں مدد دی حکومت کو، حکومت کے ساتھ رہے، وہ متفقہ طور پہ پاس ہوئے. تو صرف یہ دو کے اوپر ان کو اعتراض تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں شخصی آزادیوں کو محدود کریں گی اور لوگوں کے انسانی حقوق کو مجروح کریں گی. اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا ہو جاتا تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. اب جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم، کیونکہ وہ ہم نے جو ایکشن پلان ایف اے ٹی ایف اور ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ ایک معاہدے کی شکل میں ان کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ ہم اس پہ اوپر عمل کریں گے، چونکہ وہ ایکشن پلان کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. میں بہت ڈھونڈتا رہا ہوں کہ اس کا فل ٹیکسٹ کہیں مل جائے تاکہ آپ اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکیں کہ ہم نے کتنی شرائط پوری کر دی ہیں اور کتنی ابھی باقی ہیں. اس لیے اس کا فیصلہ تو میرے خیال میں جب اکتوبر میں اجلاس ہوگا تو وہیں پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے. لیکن یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے ماضی میں 2 دفعہ جب وہ گرے لسٹ پہ گیا تو اس وقت اتنی کوششیں نہیں ہوئیں. اس کی نسبت اس دفعہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. ہم نے اتنی زیادہ لیجسلیشن اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی، اور امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کچھ ایسے لوگ جن پہ اعتراض تھا ان لوگوں کو باقاعدہ کنوکٹ کیا ہے، ان کو حراست میں لیا ہے، ان کو جیل میں ڈالا ہے. تو اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد میری امید تو یہ ہے کہ ہمیں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر آ ہی جانا چاہیے.
बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे। भारत का एक और ख्वाब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है और तकरीबन हो ही चुका। बिल्स जो हैं वो पास हो चुके हैं और भारत की जो ख्वाहिश के पाकिस्तान जो है वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाए अब पूरी नहीं होगी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती ना, एक और जगह बड़ी ही सुक्की का सामना करना पड़ा है भारत को और उसके हवाले से भी हमें खास तौर पर डिटेल में बात करनी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों से निकलकर जो महाज खोला था उसमें एक बड़ी शर्मिंदगी, शिकस्त और सुक्की। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। पाकिस्तान का नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस और कश्मीरी आवाम की उमंगों की अक्कासी करता है। न कश्मीर कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, न कभी बनेगा। इंडिया है असल में that has violated the UN Charter by trying to illegally change the status of IIOJ. वेलकम बैक। एक और शर्मिंदगी, एक और सुक्की और एक और पशेमानी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों से निकलकर जो महाज खोला, हर बार की तरह इसे बदतरीन शिकस्त खाना पड़ी। शंघाई ताउन तंजीम में इस बार भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर और मोदी की परछाई अजीत डोवल को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अजीत डोवल ने पाकिस्तान के नए नक्शे के खिलाफ रूस से एहतजाज किया, जिस पर रूस ने पाकिस्तान को एतराज भेजा। रूस को जब पाकिस्तान की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब मिला तो रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी, जिसके बाद अब मोदी की आलमी फोरम्स पर एक बार फिर से काफी जगहसाई हुई है। भारत की तरफ से नक्शे पर एतराज़ात को शंघाई तंजीम के फोरम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया और इस बारे में सोशल मीडिया पर झूठ के प्रोपेगेंडा को आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने बेनकाब भी कर दिया। मैं अभी आपके यहाँ आ रहा था तो मैं देख रहा था वो सोशल मीडिया पे कि हिंदुस्तान अब जवाब दे रहा है कि जी वो ऐसे नहीं था, वो तो रूस ने कहा था कि आप अटेंड ना करें। वो ट्विटर पे चल रहा है, तो वो डैमेज कंट्रोल है। अगर रूस ने हिंदुस्तान को कहा था कि आप ना अटेंड करें तो रूस ने क्या ये भी कहा था कि हमारी तकरीर भी अटेंड ना करें? मतलब ये तो एक अजीब सी बात है। कोई और वॉकआउट नहीं करके गया जी, तमाम मौजूद थे, तमाम ने बड़े तहम्मुल से हमारी तकरीर सुनी, बल्कि मेरी तकरीर कुछ जो अलॉटेड वक्त है उससे कोई 1-2 मिनट ज़्यादा ही थी। बिल्कुल किसी ने वॉकआउट नहीं किया। सिर्फ हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी कुर्सी खाली थी, तस्वीरें भी चल रही हैं और रूस की तकरीर भी जब हो रही थी वो भी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि रूस की तकरीर में ऐसा नहीं था तो सारी दुनिया देख सकती। भारत को आलमी फोरम से पाकिस्तान के खिलाफ पे दर पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब FATF पर कानूनी साजी के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी खिलफशार से भी भारत को कोई फायदा जो है वो नहीं उठा सकता। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा में अब कश्मीर के मुआवजे पर हुकूमत की तैयारियां कोई रंग लाएंगी? क्या इस बार कश्मीर पर पाकिस्तान को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है? क्योंकि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एजेंडे का हिस्सा है। 23 सितंबर को एक बार फिर से ऑनलाइन सेशन से वज़ीर आज़म जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। इस वक्त खत्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्ज़िया हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, सुक्की इतनी ज्यादा थी, शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी कि अजीत डोवल जो हैं उनको इजलास छोड़कर जाना पड़ा। रूसी मुशीर बराए कौमी सलामती जो है तकरीर भी नहीं सुनी उन्होंने इसकी। कितनी बड़ी कामयाबी इस वक्त देख रहे हैं आप पाकिस्तान की? देखें जी, सुक्की और ढटाई से तो वो हार्डन हो चुके हैं। जिस बार बार जो उनको सुक्की हुई है, चाहे आप देख लें जो एयरफोर्स हमारी ने जवाब दिया, चाहे जो चाइना ने उनको जवाब दिया, जो वहाँ पर मुज़ाहमत हो रही है मकबूजा कश्मीर में, जो उसे संभल नहीं पा रही, जो अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ और जैसे अक़लियतें खड़ी हुई हैं, अपने उनके जो सेन वॉइसेस हैं जो बातचीत कर रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा एक आप समझें कि उनके साथ सानिया हो गया। इसलिए कि रवायती तौर पे रूस हलीफ है, रूस और हिंदुस्तान हलीफ रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये अलग बात है कि आजकल थोड़ा सा खिंचाव है उनमें, हिंदुस्तान का झुकाव अभी अमेरिका की तरफ है। तो मेरे ख्याल रशिया की तरफ से एक इंडिकेशन भी आप इसको समझ लें कि उन्होंने ये इंडिया भी दिया है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, कि आप उधर भी खाना पीना चाहते हैं, उनके साथ भी दोस्तियां बढ़ाना चाहते हैं, हमारे साथ भी बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल प्रिंसिपल्ड है कि भाई ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। सिर्फ ये UN सिक्योरिटी काउंसिल से पास रेजोल्यूशन और दुनिया का मौक़िफ़ है। जब आप कहते हैं UN का मौक़िफ़ है तो ये दुनिया का मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान ने तो अपना इलाका भी
ڈسپیوٹڈ دکھایا ہوا ہے, ان کا علاقہ بھی ڈسپیوٹڈ دکھایا ہوا ہے, تو یہ تو اس میں کیا خرابی ہے. اور خود انہوں نے جو نقشہ پوری دنیا میں بانٹا ہوا ہے وہ کیا ہے, اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اپنا حصہ دکھایا ہوا ہے. تو انہوں نے تو اپنا حصہ دکھایا ہوا ہے, اور ہم نے تو صرف یو این کے چارٹر کے مطابق, ان کے ریزولوشن کے مطابق اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو پاکستان کا پرنسپل سٹانس تھا, آہستہ آہستہ وہ گھر کر رہا ہے دنیا کے مختلف ایوانوں میں, اور یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کافی سارے ملک موجود تھے, اور بھارت نے اپنے ارد گرد کے تو تمام ملکوں کو ناراض کر ہی لیا. اب اس کا سرکل جو ہے ناراضگی کا اور آئسولیشن کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جیسے انشاءاللہ جب تقریر ہوگی عمران خان صاحب کی, ہمارے پرائم منسٹر کی, تو وہ مزید اس کا ذکر بھی کریں گے. اس بات شاہ محمود قریشی صاحب نے جنرل صاحب یہ کہا ہے کہ یہ جو حرکتیں بھونڈی قسم کی حرکتیں ہیں, ان کی وجہ سے بھارت جو ہے ہر فورم پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر ایک جنگ کا یا لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی بے وقوفی بھارت کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ پاکستان یا چین کو جو ہے وہ جنگ کی طرف لے جائے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس طرح کی بے وقوفی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے بھارت سے؟ جی دیکھیں, چین کی طرف تو بالکل ایسا کوئی حرکت نہیں کرے گا, کیونکہ وہ تو بے وقوفی نہیں بلکہ سوسائڈل ہوگا. پاکستان کے ساتھ وہ اس قسم کا عمل کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میرے خیال اس کو ابھی کچھ وقت درکار ہے, کیونکہ جس طریقے سے ابھی وہ رافیل طیارے ابھی آ رہے ہیں, ابھی تو آئے نہیں ہیں, چاندے کی آئے ہیں, پھر S-400 ایک نظام آنا ہے, اینٹی بلسٹک میزائل کچھ ان کے شپس آنے ہیں, اور ابھی ماحول بھی مناسب نہیں ہے کہ جو ریزسٹنس ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر بھی وہ قابو نہیں پا سکے. تو ادھر سے چائنیز کا دباؤ, پیچھے سے جو حریت پسند ہے ان کا دباؤ, ادھر سے اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی حرکت کرے گا تو منہ کی کھائے گا. البتہ جو ادروائز اس نے حملہ کیا ہوا ہے پاکستان پر, افغانستان کی طرف سے بلوچستان میں اور ارسٹوائل فاٹا میں, اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے یہاں کلبوشن نیٹ ورک تھا, اور پھر جو حملے انہوں نے کیے ہیں ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر, اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس میں شاید اور کوئی تیزی آ جائے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اور کرنے کا وہ کر سکے گا, اس کا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ کشمیر کا کیا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے, کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے جنرل صاحب؟ جی بریک تھرو مل سکتا ہے, بشرطے کہ اس پوری سچویشن کو پاکستان ایکسپلائٹ کرے. اگر تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ صرف ڈپلومیسی کے ذریعے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ تو نہیں ہونے کا. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے ملک ہماری مدد کو آئیں گے کشمیر کا مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے, وہ تو نہیں ہو سکتا. کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہوگا جو ریزسٹنس موومنٹ ہے کشمیر میں, اور پاکستانی جس طریقے سے ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سچ مچ کھڑے ہوتے ہیں. وہ جب بھی ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ لیکن اس کے لیے ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے نا, اس کے لیے ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ متحد ہونا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نقشہ سامنے آیا تھا تو پاکستان میں خاص قسم کی ذہنیت, خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے باقاعدہ تمسخر اڑایا گیا تھا اس نقشے کا, اور ابھی اس اجلاس کے بعد تو ثابت ہو گیا کہ دنیا نے پاکستان کے نقشے اور اس دعوے کو تسلیم کر لیا. تو کم از کم اس طرح کے ایشوز پر تو ہمیں متحد ہونا چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن چلا ان کا تمسخر, اس کے بعد وہ کیونکہ کوئی لاجک نہیں تھی نا اس میں کہ بھئی آپ کا ایک کلیم ہے, آپ نے اس کلیم کو کاغذ پر شو کیا ہے, تو اس میں تمسخر اڑانے والی کون سی بات ہے. ایسی وہ ایسے ہی بے جا تھا, میرا خیال ہے وہ نہیں چل سکا. کشمیر کے معاملے پر میرا خیال ہم متحد ہیں. اگر پاکستانی حکومت کوئی بھی قدم اٹھائے گی جو کہ کشمیریوں کے حق میں جائے گا, جو کہ کشمیر کو آزادی کی طرف لے کے جائے گا, کشمیریوں کے حالات بہتر کرے گا, ان کو استبداد سے نجات دلائے گا, اس میں میرا خیال ہے پوری قوم متحد آپ دیکھیں گی, اور اس میں کوئی اس قسم کا نہیں ہوگا, آپس میں کوئی کھینچتانی امیدیں نہیں ہوگی انشاءاللہ. جنرل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی محاذ پر تو پاکستان کو اللہ کا شکر ہے کہ کامیابیاں مل رہی ہیں. درونی طور پر اگر دیکھا جائے تو بیانیے کی جنگ ایک تیز ہوتی جا رہی ہے, اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, امریکہ اور چین کے درمیان جو سرد جنگ جاری ہے, پاکستان نے بڑے کھلے الفاظ میں چین کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر کچھ اس طرح کی کوئی ہائبرڈ وار کسی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے اور یہ ملکی سلامتی کے لیے ایک خطرے کی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہائبرڈ وار کی سچویشن تو آلریڈی ہم بھگت رہے ہیں, وی آر پاسنگ تھرو ہائبرڈ وار. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, خاص کر میں اپنی لیڈرشپ کو دوبارہ یہ اپیل کروں گا کہ پلیز وہ ہائبرڈ وار کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو چیک کر کے اس چیز کا پتہ لگائیں کہ کیا ہائبرڈ وار ابھی ہونی ہے یا ہو رہی ہے. میرا خیال وی آر ان دی مڈل آف دس وار,
اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ دیکھیں جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جیسے ابھی کسی مذہبی جلسے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، وہ باقاعدہ پلانٹ کیا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جو بھی کیوں وہ بندہ بھاگ گیا. اس کے بعد یہ جو اندرونی طور پہ اداروں کے خلاف جو ہردہ سرائی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ، یہ سب لوگ تو خیر میں نہیں کہتا کہ پیڈ ہیں، صاف ظاہر ہے کچھ لوگ اپنا جنرل وہ پیش بھی کرتے ہیں جو بھی ان کے اعتراضات ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کا پہلوان رنگ میں موجود ہو تو وہ تھوڑا بہت اس کو کوئی چوٹ لگ بھی جائے تو اس کی ہوٹنگ نہیں کرتے، ہوٹنگ ہمیشہ آپ اپوزٹ پہلوان کی کرتے ہیں. ہمارے کچھ بہن بھائی اپنے ہی پہلوان کی ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تو اپنے ہی پیر کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہیں. تو یہ ہائبرڈ وار کی نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کوئی چیز بری بھی لگ رہی ہے، مہربانی کر کے کچھ دن خاموش ہو جائیے، بعد میں سارے بدلے اتار لیجئے گا. یہ وہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ملک کی سلامتی تو ہر کسی کی جو ہے وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے اور کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے. بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پشاور کے باسیوں کو بی آر ٹی کی جو خوشی ہے وہ 4 دن بھی راس نہیں آئی. بی آر ٹی کا جو سلسلہ ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ معطل ہو چکا ہے. بی آر ٹی اب آپریشنل نہیں ہے. وجوہات کیا ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ خدا کر کے جو بی آر ٹی چلی تھی اس کا سلسلہ کیوں تھم گیا؟ شوکت یوسفزئی صاحب ہوں گے اس بریک کے بعد ساتھ میں. جو اب تک پی ٹی آئی کے لیے مصیبت بنا رہا ہے، اب پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بی آر ٹی پشاور منصوبہ ایک امتحان بن چکا ہے. عمران خان نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پنجاب حکومت کے میٹرو منصوبوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، پھر اس پر لیا یو ٹرن. پشاور میں میٹرو کا منصوبہ اناؤنس کیا گیا. پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے بڑا منصوبہ اپنی الیکشن مہم چلانے کے لیے اناؤنس کیا. جب 6 مہینے میں منصوبہ مکمل نہیں ہوا اور اسے 2 سال سے بھی زائد عرصہ لگ گیا تو بیان کو جوش خطابت کہا گیا، معافی مانگی اور پھر لیا یو ٹرن. وزیراعظم عمران خان نے بی آر ٹی پشاور کا افتتاح بھی کر دیا اور میٹرو منصوبوں کو ترقی کی بنیاد بھی قرار دے دیا. لیکن یو ٹرن پر یو ٹرن جس منصوبے کے لیے لیے گئے، اب افتتاح کے بعد اس گریٹ سروس کو معطل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ جلد بازی میں منصوبہ بنایا گیا، منصوبے کا اعلان جلد بازی میں کیا گیا، اور اب جب بی آر ٹی پشاور کی بسیں چل نہیں رہی بلکہ جل رہی ہیں تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ منصوبے کا افتتاح بھی جلد بازی میں کیا گیا. اب تک 4 بڑے واقعات آپ کو میں بتاؤں ہو چکے ہیں جن میں میٹرو منصوبے کی بسیں جل چکی ہیں. پہلا واقعہ 26 اگست کو حیات آباد اسٹیشن پر بس میں آگ لگنے کا تھا. دوسرا واقعہ 3 ستمبر کو حیات آباد فیز 6 میں ایک بس کے اندر اچانک آگ لگ گئی تھی. تیسرا واقعہ 11 ستمبر کو بس میں ایک آگ لگی تھی. اور چوتھا واقعہ آج کا ہے. جی ہاں، حیات آباد ٹرمینل کے اوپر جو ہے اب وہ آ کر رکنے والی بس جو ہے اس میں آگ لگ گئی. اب بی آر ٹی سروس صرف 1 مہینے اور 2 دن کا عرصہ چلی ہے اور اس کے بعد اس کا سلسلہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. یہ منصوبہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کتنا بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لہٰذا نمائندہ نیوز ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں، بڑی باریکی سے بی آر ٹی کے معاملے کو خاص طور پر یہ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا مجھے بتائیے گا کتنا بڑا سوالیہ نشان اس وقت اٹھ چکا ہے پی ٹی آئی کی ساکھ کے اوپر؟ یہ اگر آپ یاد رکھیں تو یہ خیبر پختونخوا کا فلیگ شپ منصوبہ ہے. خیبر پختونخوا کے 2 فلیگ شپ منصوبے تھے، ایک تھا سوات ایکسپریس وے اور دوسرا جو منصوبہ ہے وہ ہے بنیادی طور پر اس وقت بی آر ٹی پشاور. 13 اگست کو اس کا افتتاح ہوا تھا. 4 بار آگ لگی ہے، 1 بار حادثہ پیش آیا ہے، 3 بار بسیں خراب ہوئی ہیں. جب آپ نے ذکر بھی کیا اس کا، مجموعی طور پر بی آر ٹی کی مثال ہے. اور جو حکومت جو دعویٰ کری تھی کہ یہ 3rd جنریشن بس ہے، اب بدقسمتی سے میں یہ ورڈ استعمال کروں گا کہ 1 مہینے کے اندر 4تھی مرتبہ بس میں آگ لگنا اس کی 3rd کلاس کوالٹی کی ظاہر کرتا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو عائشہ بتاتا چلوں، آیا یہ بس کیسی خریدی گیا؟ ایک تو یہ لحاظ مجھے بس کوئکلی یہ بتا دیجئے کہ کوئی تاریخ ملی ہے اب کہ یہ جو معطلی ہوئی ہے اس کا اب دوبارہ سے سلسلہ کب شروع ہوگا؟ کیونکہ obviously لوگوں کی ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے اس روٹ سے ٹریول کرنے کی، دوبارہ کب کھولی جائے گی؟ ابھی تک تو جو حکومت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، جو ٹرانس پشاور کمپنی ہے جو یہ بسیں چلا رہی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت جلد، لیکن بہت جلد کا مطلب ہے بہت جلد کا کچھ نہیں پتا. بہت شکریہ.
ٹھیک ہے لیاز علی بہت شکریہ. بہت جلد, لیکن بہت جلد کا کچھ نہیں پتا, کیونکہ ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بہت جلد یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد پھر تمام صورتحال آپ کے سامنے. شوکت یوسفزئی صاحب جوائن کر چکے ہیں, صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ یوسفزئی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یوسفزئی صاحب خدا کر کے BRT کا یہ جو بسیں چلنے کا سلسلہ یا تمام آپریشنل جو ہوئی تھی, اب آگ لگنے کے واقعات شروع ہو گئے ہیں اور سچویشن اب آپ سے اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ آپ کو BRT سروس ہی معطل کرنا پڑ گئی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت بڑا پروجیکٹ تھا, آپ کو پتہ ہے بسیں چائنا سے منگوائی گئی اور جس کمپنی سے منگوائی گئی اس کمپنی کے ٹیکنیکل سٹاف پہنچ چکا ہے پشاور میں, اور اس کمپنی کی طرف سے نوٹس دیا گیا کہ جی آپ فی الحال سروس معطل کریں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ان بسوں کے اندر فالٹ کیا آ رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر چونکہ یہ انشورڈ بھی ہیں, وارنٹی کے اندر بھی ہیں, اگر ہم ان کی بات نہ مانیں اور اس کو جاری رکھتے تو کل کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ بھی پیش آ سکتا تھا, تو پھر اس کی ساری ذمہ داری پھر ماس ٹرانزٹ یا صوبائی حکومت پر ہوتی. تو اس لیے ہم نے ان کی بات مانی ہے. اب ہو سکتا ہے کل پرسوں ان کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ معلوم کر سکے کہ اس بسوں میں کون سی ایسی فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ جب BRT سٹارٹ ہو رہی تھی اس سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم نے جو ٹیسٹنگ سروس تھی وہ ہم نے چلائی اور دیکھی, لیکن اس دوران ایسا کوئی فالٹ سامنے نہیں آیا تھا. تو اب جیسے یہ فالٹ سامنے آ رہا ہے فوراً ہم نے کمپنی سے رابطہ کیا. یہ انشورڈ ہیں, وارنٹی کے اندر ہیں, ساری ریسپانسبلٹی ان کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں پتہ بھی چل جائے گا کہ ہے کیا اصل. لگتا ہے آپ کو کہ جلد بازی میں جو ہے کسی پریشر کے اندر آ کے آپ لوگ مکمل طور پر تیار نہیں تھے اور آپ لوگوں نے منصوبہ جو ہے وہ شروع کر دیا اور پھر اب اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں, جب دیکھیں BRT روٹس کمپلیٹ ہیں, اسٹیشنز کمپلیٹ ہیں, بسیں پہنچ چکی ہیں, تو کیا صوبائی حکومت کیوں نہ چلاتی؟ آپ مجھے بتائیں نا. میں نے آپ سے کہا کہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ نے ٹیسٹنگ سروس اپنی مکمل کی, اس میں کوئی فالٹ نہیں آیا. جو خامیاں تھی اس دوران دور بھی کی گئی. تو میرے خیال سے نہ چلانے کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا, چلانا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے, کمپنی ہے, اس نے وارنٹی دی ہے, ایشو آیا ہے, وہ اس کو ایڈریس کریں گے اور گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ ایشو کیا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری ساکھ جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, عوامی پروجیکٹ ہے, لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا کل میٹنگ بلائی گئی ہے بورڈ کی, اور وہ بورڈ جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا اس کمپنی کو ہم کیا کریں, پینلٹی کریں, کوئی جو ہرجانہ ہے وہ دیں, یا جو ایک ساکھ نقصان ہوا ہے اس کیا جائے, کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بورڈ کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگا. بالکل سوال ہونا چاہیے اور کمپنی سے ضرور سوال ہونا چاہیے. شوکت یوسفزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آخر عوام کا پیسہ لگائے اس کے اوپر اور عوام کو جو ایک سہولت ملنی چاہیے تھی اب اس میں پھر جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئی ہے. بہرحال PTI کی اب اس میں کتنی غلطی ہے, کیونکہ جلدی میں منصوبہ اناؤنس ہوا, پھر جلدی میں اس کا افتتاح ہوا, اور اب یہ تمام نتائج جو ہیں وہ ہمیں سامنے ہمارے نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایونچولی ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس BRT ایگزام میں PTI جو ہے وہ کسی طریقے سے پاس ہو جائے, کیونکہ یہ تو ایک ایسی ہڈی بن چکی ہے, نہ اگلی جا رہی ہے نہ نکلی جا رہی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.